बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में क़ुरान करीम का ख़ुलासा हमारा ये सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का आज तीसरा पारा तीसरी आयत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़मु आया क़ुरान करीम की सबसे बड़ी आयत इसको करार दिया है। लेकिन इसे बड़ा करार दिया गया है इसके अजर व सवाब और इसकी फ़जीलत और इसकी बरक़ात की वजह से कि इसके फ़वाइद, इसकी फ़जीलत और इसका अजर और इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान मुबारक है, जो शख़्स रोज़ाना नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का एहतमाम करता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ मौत का फ़ासला हाइल रह जाता है। यानी इधर उसकी रूह कब्ज़ होगी और कोई बहुत बड़ी रुकावट ना हुई तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान मुबारक है कि जो शख़्स रात को इस आयत मुबारक की तिलावत करके सोएगा, सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फ़जीलत में एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि जो शख़्स रात को सोए और इस आयतुल कुर्सी की तिलावत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देते हैं जो पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। इस हालत में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका शुमार शुहदा में किया जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फ़रमाया कि जिस घर में सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली जाए, शाम तक शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता, और शाम को अगर तिलावत कर ली जाए तो फिर सुबह तक उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इस आयत मुबारका को, आयतुल कुर्सी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान करीम की सबसे बड़ी आयत, आज़मु आयतिन फ़िल क़ुरआन करार दिया है। तो एक तो इस पारे का एक अहम मज़मून ये आयत है। दूसरा जो मज़मून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरने के बाद इंसानों को ज़िंदा करना है, ईमान बिल आखिरत कहते हैं। अब दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को ऐसा करके दिखाया है, उसकी मिसालें बाकायदा अल्लाह ताला ने इंसानों को करके दिखाई हैं। और इस सूरत मुबारका में भी और इस पारे में उसकी दो मिसालें बयान हुई हैं, बड़ी दिलचस्प मिसालें हैं, वो आप मुलाहज़ा फ़रमाएँ। एक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। किसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में मौत का फ़ैसला फ़रमाया। वो अपनी सवारी पर, और वो सवारी गधा था, उस सवारी पर एक जगह जाके पनाह ली उन्होंने और आराम करने के लिए लेटे, खाना भी उनके पास है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मौत तारी फरमा दी और ये जो मौत है ये 100 साल तक उन पर तारी रही। 100 साल के बाद जब वो उठे हैं तो उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद मैं सो गया था, थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम एक आध दिन नहीं सोए, बल्कि बल लबिस्त मिअत आम, 100 साल तक तुम इस हालत में रहे, 100 साल तक। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ताला ने उनको 100 साल तक के लिए मौत दे दी। सुम्मा बासा, फिर उनको ज़िंदा किया। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी एक और कुदरत का वहाँ मुज़ाहरा फ़रमाया, और वो मुज़ाहरा ये फ़रमाया कि देखो भाई, तुम जब आए थे तुम्हारे साथ सवारी थी गधा, खाना भी था। वंज़ुर इला तआमिक व शराबिक, अपना खाना देखो, 100 साल गुज़र गया है, लम यतसन्ना, बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ भी नहीं हुआ उसको, ताज़ा फ्रेश। और तुम्हारा जो गधा था, सवारी जो थी, तो उसका तो ये हाल हुआ है कि वो मरा और मरने के बाद उसका जिस्म गला और उसकी हड्डियाँ बिखर गईं। वंजुर इला हिमारिक, अब अपना गधा देखो,
وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً، تو اس گدھے کو ہم کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں اور کیسے ہم اس کے اوپر دوبارہ گوشت اور کھال چڑھا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سارا منظر ان کے آنکھوں کے سامنے کیا، خود ان کو زندہ کیا، ان کے گدھے کو زندہ کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے یہ بطور نشانی کے موجود رہے کہ مرنے کے بعد ہم سب نے ایسے زندہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ بیان کیا، مرنے کے بعد ہم سب نے زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ بہت سے اشکالات انسانیت کے ذہن میں آتے رہے ہیں، تو دوسری مثال کیا بیان فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ ارینی انظر الیک، مجھے دکھائیے یا اللہ کہ آپ ارینی کیف تحیی الموتی، آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ مر گیا ایک انسان، اور مر کے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا حالت پیش آتی ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہیں کہیں چلے گئے، تو اس وجود کو آپ کیسے جوڑیں گے اور کیسے آپ اس کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ایسے کرو، یہ 4 پرندے مانوس ہو گئے ہیں نا، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کی سریاں الگ کرو، ان کے پر الگ کرو، ان کے پنجے الگ کرو، پنجے کہیں جا کے رکھ دو، سریاں کہیں جا کے رکھ دو، کسی پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو دور دراز، ان کا جو گوشت ہے اس کو لو، اس کو آپس میں مکس کرو، سب کا گوشت مکس کر کے کوئی ٹکڑا کہیں، کوئی ٹکڑا کہیں، کوئی ٹکڑا کہیں، کوئی ٹکڑا کہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ سریاں وہ کہیں شمال میں پڑی ہوئی ہیں، پنجے کہیں جنوب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا گوشت کہیں مشرق میں پڑا ہوا ہے، ان کے پر بال کہیں مغرب میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو آواز دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جو پرندہ تھا جو مانوس تھا ان کے ساتھ کسی ایک کا نام لیا، اس کی سری ایک جگہ سے اٹھی، اس کے پنجے دوسری جگہ سے اٹھے، اس کی ہڈیاں گوشت تیسری جگہ سے اٹھیں، اس کے بال اور پر چوتھی جگہ سے اٹھے، اور وہ سارا کا سارا پورا پرندہ اپنی اصل شکل اور اپنی اصل حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، تو قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی 2 مثالیں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر، تیسرے پارے میں اس شکل کے اندر بیان فرمائیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس مضمون کا تعلق ہے مالیات اور معیشت کے ساتھ۔ مالیات اور معیشت کا جو یہاں مضمون بیان ہوا ہے، اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے صدقات کا بیان فرمایا، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات، ان کا بیان فرمایا، ترغیب دی کہ تم اللہ کے دین کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی مال خرچ کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے، ان کی ضروریات، غرباء، مساکین، محتاج، یتیم، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ صدقات کہلاتا ہے۔ تم انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو، تم صدقات بھی کرو، تم جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ جو خرچ کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ، تو فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تمہیں 700 روپے کا کم از کم ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی 700 سے شروع ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں پھر بڑھاتے چلے جائیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اللہ کی مخلوق کو دینے والے بنو، ان کو دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، مال میں برکت بھی ہوتی ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مضمون بیان کیے صدقات کا، اس کی ترغیب ہے۔ اس کے ساتھ مقابلتاً دوسرا مضمون بیان فرمایا، اور وہ ہے سود۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اپنے لیے جمع کروں، حاصل کروں اپنے لیے۔ صدقات ہے میں لوگوں کے اوپر خرچ کروں، سود ہے میں لوگوں سے لوں، میرے مال کے اندر اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا،
ناجائز قرار دیا۔ احل اللہ البیع، اللہ نے کاروبار خرید و فروخت جائز قرار دی ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ پھر یہاں یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود چھوڑ دو۔ سب سے سخت ترین جو یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سب سے سخت ترین جو انداز، الفاظ، لہجہ اپنایا ہے وہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑتے اور اسی طرح سود کا لینا دینا کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، پتہ نہیں تھا معاف تھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب پھر بھی کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ، اور یقیناً اس میں اللہ اور اس کا رسول ہی کامیاب ہوگا، مقابل جو بھی ہوگا وہ تباہ ہوگا، ناکام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو مضامین یہاں مقابلتاً بیان فرمائے، موازنہ کرتے ہوئے۔ صدقات اللہ خوش ہوتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اجر، ثواب، راضی ہونا، آخرت، اور سود اللہ ناراض ہوتے ہیں، برکت چھین لیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، مٹاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اعلان جنگ فرماتے ہیں، آخرت میں جہنم رسید فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی سے متصل، مالی معاملات سے متصل ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں ارشاد فرمائی، اور یہ بہت قابل غور ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، یہ آیت نمبر 283 ہے۔ اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی قرض والی آیت جس میں قرض کے معاملات بیان کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے قرض کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت نازل فرمائی ہے۔ اب اس میں تلقین کیا ہے کہ قرض کے معاملے کو معمولی نہ سمجھو، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اختیار کرو۔ نمبر ایک جو ہدایت، نمبر ایک، قرض جب لینا ہو تو واضح مدت کے لیے ہو، الی اجل مسمى، ٹائم فکس ہو، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کم سے کم 2 گواہ ہوں، فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 گواہ ہونے چاہیے، ان کے سامنے یہ معاملہ طے پائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تحریراً اس کو لینا چاہیے، اس کی باقاعدہ تحریر ہونی چاہیے، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہ کرو، گواہ ہوں، ٹائم فکس ہو، اور باقاعدہ تحریراً یہ معاملہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جس نے قرض لیا ہے وہ کوشش کرے کہ میں اپنے وقت کے اندر اس قرض کی ادائیگی اور اس کی واپسی کو یقینی بناؤں، اور خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اہمیت دی ہے۔ آگے مضامین بہت ہیں لیکن ہم نے بہت مختصر چلنا ہے۔ آگے سورت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران سے مراد سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا خانوادہ ہے، ان کا گھرانہ، یعنی ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا حضرت مریم، اور ان کی نانی صاحبہ اور ان کے نانا جان جن کو عمران کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا معاملہ ہر اعتبار سے معجزانہ ہے۔ ان کی پیدائش وہ بھی معجزانہ ہے، ان کی پرورش وہ بھی معجزانہ ہے۔ دنیا کے اصول ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یوں کہہ لیجئے کہ تبدیل کیے گئے۔ پھر ان کا پرورش پانا، ان کا بڑھنا، ان کا بڑا ہونا، ان کا جوان ہونا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اپنے فضل و کرم سے صنفی مواصلت کے بغیر، صنفی مواصلت کا مطلب ہوتا ہے مرد اور عورت کا ملاپ، اس سے اولاد ہوتی ہے، لیکن صنفی مواصلت کے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر اور اس سارے منظر میں اور ان سارے واقعات میں جو اصل چیز تھی وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار وہاں پہ آتا ہے کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
اللہ جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا فرما سکتے ہیں، بغیر ماں کے پیدا فرما سکتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ پیدا فرما سکتے ہیں۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوا ہے۔ اختصار کے ساتھ بس اتنا ہی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔